साबिक वफाकी वज़ीर परवेज़ खट्टक की जानिब से कहा गया है कि पीटीआई ने 3-4 मरतबा इलेक्शन के मौके ज़ाया किए। क्या वजूहात थी कि पीटीआई ने इलेक्शन कबूल नहीं किया? पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई सियासी जमात के क़याम का ऐलान करते हुए परवेज़ खट्टक ने कहा, हमें सोचना चाहिए जमहूरियत के रास्ते पर चलना है या इंतशार का रास्ता अपनाना है। मुल्की सियासत के उफक पर नई सियासी जमात का जन्म। परवेज़ खट्टक ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से बाज़ाब्ता नई जमात का ऐलान कर दिया। पार्टी रहनुमाओं के इजलास से खिताब में परवेज़ खट्टक ने सवाल उठाए कि पीटीआई ने 3 से 4 मरतबा इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए? क्या वजूहात थी कि पीटीआई ने इलेक्शन कबूल नहीं किया? जिस दिन ये राज खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी कि पीटीआई का असल प्रोग्राम क्या था। हमें सोचना चाहिए जमहूरियत के रास्ते पर चलना है या इंतशार का रास्ता अपना। साबिक वज़ीर आला केपी के महमूद खान समेत तहरीक इंसाफ के 57 साबिक अरकान असम्बली ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की हिमायत का ऐलान कर दिया। पार्टी के पहले इजलास में साबिक सूबाई वज़ीर इश्तियाक अरमर, शौकत अली, फरीद सलाहुद्दीन, कलंदर खान लोधी, मलिक शौकत अली और इफ्तिखार अली मशवानी शरीक हुए। इब्राहिम खट्टक, अरबाब वसीम, पीर फिदा मोहम्मद, मलिक वाजिद, एहतशाम जावेद, गजन जमाल, ताज मोहम्मद, अजीजुल्लाह, फजल मौला, मोहम्मद आजम खान, मुसव्विर खान, मोहम्मद दीदार, अब्दुल गफूर, अहमद हुसैन शाह, वजीर ज़ादा और ज़ियाउल्लाह बंगश भी इजलास का हिस्सा बने। इजलास के एलामी में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से 9 मई के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 258वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मादरे वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका को हुकूमत के मुआशी बहाली के मंसूबे में फ़ौज के किरदार के बारे में भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस मौके पर कहा कि बामकसद तरबियत हमारी पेशावराना महारत का खासा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 258वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मादरी वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। शुरका का मुआशी बहाली के लिए तकनीकी इंतजामी समेत हर किस्म की मुआवनत के अज़म का यादा। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका को दाखिली सलामती के मौजूदा सूरत हाल के बारे में तफसीलात से भी आगाह किया गया। शुरका को बताया गया कि कलदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के दहशतगर्दों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहें और कार्रवाई की आज़ादी मुयस्सर है। दहशतगर्दों को उन सहूलियात समेत जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी से पाकिस्तान की सिक्योरिटी मुतासिर हो रही है। कॉन्फ्रेंस में फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती पहलुओं पर तफसील से गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस मौका पर कहा कि बामकसद तरबियत हमारी पेशावराना महारत का खासा है। हमें अपनी कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कॉन्फ्रेंस के शुरका को हुकूमत के मुआशी बहाली के मंसूबे और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के दायरे में ज़राअत, IT, कानकुनी, मादनियात और दिफाई पैदावार के शोबों में फौज के किरदार के बारे में भी आगाह किया गया। डॉक्टर सैयद तौकीर शाह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक तैनात। शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद वर्ल्ड बैंक ने भी मंजूरी दे दी है। डॉक्टर सैयद तौकीर शाह इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म के ओहदे पर तैनात हैं। डॉक्टर सैयद तौकीर शाह का शुमार मुल्क के काबिल ब्यूरोक्रेट्स में होता है। डॉक्टर सैयद तौकीर शाह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक तैनात किए गए हैं। शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद वर्ल्ड बैंक ने भी मंजूरी दे दी है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद तौकीर शाह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के ओहदे पर तैनात हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चंद रोज कबल इसकी मंजूरी दी थी, जिसके बाद आज वर्ल्ड बैंक की जानिब से बाकायदा मंजूरी दे दी गई है और वाशिंगटन की जानिब से पाकिस्तान जो हुक्काम है उनको भी आगाह कर दिया गया है। डॉक्टर सैयद तौकीर शाह इससे कबल जिनेवा में अहम जिम्मेदारी अदा कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के उस वक्त जो है वो वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर अहम जिम्मेदारी अदा कर चुके हैं और डॉक्टर सैयद तौकीर शाह का शुमार काबिल, ईमानदार और दबंग अफसरान में होता है। और तौकीर शाह ने पंजाब में बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब के महकमों को बेहतरीन बनाने और ईमानदार और काबिल अफसरान को कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी समेत अहम ओहदों पर तैनात करने के हवाले से जिम्मेदारियां भी अदा की और पंजाब में तरक्की के हवाले से बेहतरीन खिदमत अंजाम दी, जिसको देखते हुए शहबाज शरीफ ने वफाक में जब ये वज़ीर आज़म जैसे ही तैनात हुए तो फौरी तौर पर डॉक्टर तौकीर
شاہ کو پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات کیا گیا، جس کے بعد وفاقی سطح پر تمام بڑے فیصلے میرٹ کو دیکھتے ہوئے کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور ان کی تعیناتی کے بعد وفاقی سطح پر تمام وفاقی سیکرٹریز اور دیگر افسران کو کام کرنے کا اعتماد ملا، اور کئی بڑے فیصلے ملک اور قوم کو دیکھتے ہوئے ان کی جانب سے کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کی کارکردگی اور بہترین پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سید توقیر شاہ کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ورلڈ بینک کے عہدے پر 4 سال کے لیے ان کی تعیناتی کر دی گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی کے منتخب بلدیاتی نمائندگان کے پہلے اجلاس میں جماعت اسلامی کی جانب سے شدید احتجاج اور شور شرابہ نعرے بازی کی گئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب صدیقی نے حافظ نعیم الرحمان کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کراچی کے مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی نہیں۔ محمد علی حفیظ کی رپورٹ دیکھیے۔ نعرے بازی، شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی، سٹی کونسل مچھلی بازار کا منظر پیش کرتا رہا۔ کراچی کے بلدیاتی نمائندگان پہلے اجلاس میں مسائل پر گفتگو کرنے کے بجائے سیاسی نعرے بازی کرتے رہے۔ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ 15 سال میں پیپلز پارٹی نے شہر کو تباہ کر دیا اور قبضہ کر کے میئر بن گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کراچی دشمنی کرتی ہے۔ فیئر ہال کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میئر کراچی مرتضی وہاب صدیقی بولے کہ حل جماعت اسلامی نہیں ہے، ایک شخص نے اپنی انا کی خاطر سب کچھ مفروش کر کے رکھا ہوا ہے۔ الخدمت کے ذریعے خدمت کرو، سیاست مت کرو۔ بابا تم لوگوں کی وجہ سے کراچی کی فٹ پاتھیں ختم ہوئی، جہاں پہ تم نے کھمبے لگا کے بل بورڈ لگا دیے تھے، اور تم نے اعتراف کیا اس بات کا کہ تم نے 45 کروڑ روپے اکٹھا کر کے برج بنایا۔ ہمیں اپنے نوجوان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ مسائل کا حل ہے اور حل جماعت اسلامی نہیں ہے۔ میں ان کو محب وطن، محب کراچی سمجھتا تھا۔ ایک شخص اپنی انا کی خاطر پورے شہر کو مفلوج کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ الخدمت کے ذریعے خدمت کرو، سیاست نہ کرو۔ کراچی کے بلدیاتی اداروں میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ ایک دوسرے کی جانب سے سیاسی الزامات میں تیزی بھی آ گئی ہے۔ شہری سوال کرتے ہیں کہ کراچی کے مسائل آخر کب حل ہوں گے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر وفاقی حکومت نے اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا۔ وفاقی حکومت نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو آئین اور قانون کے مطابق قرار دیتے ہوئے فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استدعا کی ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ آج کیس کی سماعت کرے گا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل آئین و قانون کے مطابق آرمی ایکٹ اور آرمی رولز میں ہر طرح کے فیئر ٹرائل کا تحفظ دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کا سپریم کورٹ میں جواب، ایک بار پھر فل کورٹ بنانے کی استدعا کر دی۔ وفاقی حکومت نے موقف اختیار کیا ہے کہ آرمی ایکٹ آفیشل سیکرٹ ایکٹ آئین سے پہلے موجود ہے۔ دونوں ایکٹس کے تحت اقدامات قانون کے مطابق ہے۔ آرمی سے مماثل قوانین کے تحت بہت سے دیگر عدالتی فورمز بھی بنائے گئے۔ تمام فورمز کی کارروائی کا اپنا طریقہ کار ہے۔ عدالتی فورمز کے علاوہ دیگر فورمز کی موجودگی قانون کی خلاف ورزی نہیں۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دے دی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ کراچی میں سپر ہائی وے صنعتی ایریا کی فیکٹری میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کولنگ کا عمل شروع کر دیا گیا۔ 19 فائر ٹینڈرز نے کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد آگ بجھائی۔ مزید جان لیتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے بلال نصیر سے۔ جی بلال۔ جی بالکل، فیکٹری میں لگنے والی آگ پر جو ہے وہ قابو پا لیا گیا ہے۔ ریسکیو 1112 کا کہنا ہے کہ جو کولنگ کا عمل ہے وہ شروع کیا گیا ہے، جو رات گئے تک جو ہے جاری رہے گا۔ فیکٹری میں جو موجود دو منزلہ جو تمام سامان تھا وہ مکمل طور پر جل چکا ہے۔ جس وقت یہ آگ لگی تھی گزشتہ روز، تو اس کا دھواں جو ہے وہ 1 سے 1.5 کلومیٹر دور سے دیکھا جا سکتا تھا، اور تمام تر لوگوں کو یہاں پر بآسانی نکال لیا گیا تھا، جس کے بعد دونوں روڈ جو ہیں وہ ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ 19 فائر ٹینڈرز ہیں اور واٹر باؤزرز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور اب بھی عملہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کہتے ہیں کہ رات گئے تک تمام تر کولنگ کا عمل مکمل کر کے ہی یہاں سے جایا جائے گا، اور تمام سڑکیں جو ہیں اس کے بعد ٹریفک کے لیے کھول دی جائیں گی۔ جی، IMF کی شرائط کے ساتھ ناقص حکومتی پالیسیاں بھی بجلی کے نرخوں میں اضافے کی وجہ بننے لگی۔ IPP سے کیے گئے معاہدے اور گردشی قرضے بجلی کے بھاری بلوں کا باعث بن رہے ہیں۔ صارفین بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 50% سے زائد کیپیسٹی چارجز ادا کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔
بجلی کی فی یونٹ قیمت کی 50. مہنگے ایندھن کا استعمال، کیپیسٹی چارجز اور فیول ایڈجسٹمنٹ بجلی مہنگی ہونے کی بڑی وجوہات. ٹیکسز کی بھرمار صارفین کے لیے الگ وبال جان. نیپرا دستاویزات کے مطابق پن بجلی کی اوسط پیداواری قیمت 6 روپے 73 پیسے فی یونٹ ہے، جس پر 16 روپے 22 پیسے فی یونٹ کیپیسٹی چارجز لیے جاتے ہیں. کیپیسٹی چارجز عائد ہونے کے بعد 6.25 روپے والی یہ بجلی 22 روپے 95 پیسے فی یونٹ ہو جاتی ہے. درآمدی کوئلے سے بجلی کی اصل پیداواری لاگت تو 16 روپے 71 پیسے فی یونٹ ہے، جس پر 23 روپے کیپیسٹی چارجز عائد ہونے کے بعد فی یونٹ نرخ 40 روپے 34 پیسے تک پہنچ جاتے ہیں. فرنس آئل سے بجلی کی اوسط پیداواری لاگت 23 روپے 74 پیسے فی یونٹ، جبکہ کیپیسٹی چارجز 24 روپے 82 پیسے ہیں، جس کے بعد فرنس آئل سے بجلی کی پیداواری لاگت 48 روپے 56 پیسے فی یونٹ کی سطح پر پہنچ جاتی ہے. RLNG سے بجلی کی اوسط پیداواری لاگت 23 روپے 56 پیسے اور کیپیسٹی چارجز 27 روپے 86 پیسے ہیں، اور RLNG سے بجلی کی پیداواری قیمت 51 روپے 42 پیسے فی یونٹ ہے. صارف کو بجلی بلوں پر سیلز ٹیکس، جنرل ٹیکس اور دیگر ٹیکسز بھی دینے پڑتے ہیں. توانائی ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک IPPs کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر نظر ثانی نہیں ہوگی، بجلی کے نرخوں کو مناسب سطح تک لانے کا معاملہ حل نہیں ہوگا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے ملاقات ہوئی ہے. بین الاقوامی معاشی صورتحال اور علاقائی سلامتی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خزانہ نے پاک فضائیہ کی بے مثال پیشہ ورانہ مراحت کو سراہا. انہوں نے کہا کہ حکومت پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لائے گی. ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ایئر چیف نے پاک فضائیہ کو جدت سے استوار کرنے اور مقامی صلاحیتوں کے فروغ کے لیے جاری مختلف منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا. ایئر چیف مارشل نے معیشت کی ترقی اور استحکام کی جانب گامزن کرنے کے لیے حکومت کی پالیسیوں اور اقدامات کی تعریف کی. ایئر چیف نے وزیر خزانہ کو پاک فضائیہ کے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک پروجیکٹ کے بارے میں بھی آگاہ کیا. اس موقع پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت پاکستان پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے گی. پاک فضائیہ کے اہلکار ملک کے دفاع اور قومی سلامتی کے بدلتے چیلنجز سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. گزشتہ 3 ٹریڈنگ سیشن میں ڈالر مسلسل اوپر جا رہا ہے. امریکی ڈالر کی قدر میں اس دوران 2 روپے 80 پیسے اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ سونا بھی مہنگا ہو رہا ہے. فوریکس مارکیٹ ڈیلرز کے مطابق کاروباری ہفتے کے پہلے روز ڈالر کی قدر میں 1 روپے 67 پیسے اضافہ ہوا اور یہ انٹر بینک میں 279 روپے 26 پیسے پر بند ہوا. ڈیلرز کا کہنا ہے کہ انٹر بینک میں ڈالر کی مانگ روپے کی قدر میں کمی کا سبب بن رہی ہے. دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے مہنگا ہو کر 285 روپے کا ہو گیا. اس کے علاوہ سونے قیمتوں میں اضافے کا رجحان جاری ہے. فی تولہ سونا مزید 1600 روپے مہنگا ہو کر 2,14,800 روپے تولہ ہو گیا. محکمہ موسمیات نے رواں ہفتے کے دوران ملک بھر میں مزید مانسون بارشوں کی پیشگوئی کر دی. 20 سے 22 جولائی کے دوران کراچی سمیت سندھ کے کئی شہروں میں بارش کا امکان ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بعض اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. رواں ہفتے مونسون بارشوں کی پیش گوئی. منگل سے کشمیر، گلگت بلتستان، مری، گلیات اور اسلام آباد میں بارشوں کا امکان. 20 سے 22 جولائی کے دوران کراچی، شہید بے نظیر آباد، حیدرآباد، بدین اور ٹھٹہ میں بارشیں متوقع. محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب سے مونسون ہوائیں آج رات ملک کے بالائی و وسطی علاقوں میں داخل ہوں گی. مونسون ہوائیں 19 جولائی کو شدت اختیار کریں گی، جس کے نتیجے میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بعض اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. اس دوران بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے. بلوچستان اور سندھ میں بھی کہیں کہیں وقفے سے بارش متوقع ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مری، گلیات سمیت پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے شہری خصوصاً سیاحوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے اور متعلقہ اداروں کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے.